बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की थी और कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की थी। कहते हैं कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज़ व शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरग़ज़ारों और नेमतों की फरावानी के सबब गरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूँकि तकब्बुर और कुफ्र का चोली दामन का साथ है तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसे पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके मुआशरे से हक़ व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुक़द्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। रक़्स व सुरूद, ऐश व इशरत, शराब व शबाब उनकी ज़िंदगियों के लाजमी जुज़्व बन चुके थे। दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे और आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या भी मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे और किस तरह से कौम समूद यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया और किस तरह से वो कौम सरकशी का शिकार हुई। तफसील के साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं जिनका कुरान मजीद और बाइबल के अहदनामा कदीम में ज़िक्र मिलता है। ये कौम समूद की तरफ मबूस किए गए थे। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से हैं। आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन अबीर बिन शाफ बिन माशेख बिन उबैद बिन खाज़र बिन समूद बिन इरम बिन साम बिन नूह। रिवायात बताती हैं कि आज से कम अज़ कम 4000 साल पहले हिजाज़ मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हजर नामी जगह में एक कौम समूद आबाद थी। ये जगह आजकल मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये एक पहाड़ी इलाका है। इस कौम ने बहुत तरक्की की। उनकी तरक्की की वजह यह थी कि ये लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से दुश्मन कभी उनसे जीत ना पाते। दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसको समूद कहते हैं और समूद का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। दोस्तों, याद रहे कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम समूद इस निस्बत से है क्योंकि उनके नसब नामे में एक जद्दे आला समूद भी है और इसी की जानिब ये कबीला या कौम मंसूब है। रिवायात के मुताबिक समूद से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक भी 2 कौल हैं। अव्वल समूद बिन आमिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम और दूसरा समूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सैयद महमूद आलूसी साहब तफसीर रूहुल मानी में फरमाते हैं कि इमाम सालबी रहमहुल्लाह दूसरे कौल को राजे समझते हैं। बहरहाल इन दोनों रिवायतों से ये इत्तफाक साबित है कि कौम समूद भी सामी अकवाम ही की एक शाख है और ग़ालिबन बल्कि यकीनन यही वो अफराद कौम हैं जो आदे ऊला की हलाकत के वक्त हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और यही नस्ल आदे सानिया कहलाई और बिलाशुबा यह कौम भी अरब बायदा हलाकशुदा अरबी नस्ल में से है। नाजरीन, जहाँ तक ये सवाल है कि समूद कहाँ आबाद थे और किस खित्ते में फैले हुए थे, तो इसके मुतल्लिक ये तयशुदा अमर है कि उनकी आबादियाँ हजर में थीं। हिजाज और शाम के दरमियान वादी क़रा तक जो मैदान नज़र आता है, ये सब उनका मकाम सकूनत है और आजकल फजुल नाका के नाम से मशहूर है। समूद की बस्तियों के खंडर और आसार आज तक मौजूद हैं और उस ज़माने में भी बाज़ मिस्री अहले तहकीक ने उनको अपनी आँखों से देखा है। उनका बयान है कि वो एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो शाही हवेली कही जाती है। इसमें मुतअद्दिद कमरे हैं और इस हवेली के साथ एक बहुत बड़ा हौज़ है और ये पूरा मकान पहाड़ काट कर बनाया गया है। नाजरीन, अरब का मशहूर मौर्रख मसूदी लिखता है, जो शख्स शाम से हिजाज को आता है उसकी राह में उनके मिटे हुए निशान और बोसीदा खंडर पड़ते हैं। हजर का ये मकाम जो हजर समूद कहलाता है, शहर मदियन से जनूब मशरिक में इस तरह वाक़े है कि खलीज उक़बा उसके सामने पड़ती है और जिस तरह आद को आदे इरम कहा गया है, हत्ता कि कुरान अज़ीज़ ने तो इरम को उनकी मुस्तकिल सिफ़त ही बना दिया। इसी तरह उनकी हलाकत के बाद उनको समूद इरम या आदे सानिया कहा जाता है। नाज़रीन, जहाँ तक ये सवाल है कि समूद की असल क्या है और उनका वजूद कब हुआ और किस ज़माने में हुआ, इस बारे में मौर्रखीन और मुस्तशरिकीन की आरा से आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात व वाक़यात आपको बताते हैं।
ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کے دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کے آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے،
اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے، جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ عالم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اب چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑھے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑھے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔
सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो समूद पर फिटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह ताला के मोर्जे के साथ क्या क्या सलूक किया और किस तरह अल्लाह के अजाब का शिकार हुए, हालांकि उस कौम पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें थीं। नाजरीन, समूद के बारे में मुस्तशरिकीन की आरा क्या हैं ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको मुख्तसरन कौम समूद की जाए पैदाइश के बारे में और वादी समूद के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। नाजरीन, याद रहे कि कदीम जज़ीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े वादियुल क़रा अपनी हरियाली और शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज़ थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवीलुल कामत और ज़बरदस्त शान व शौकत की मालिक थी और उसे फ़न तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फ़न गोया उन पर ख़त्म था। उस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हजर था, जो हिजाज़ मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। अब ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम शहरों में एक अल एला है जो आज भी बहुत पुररौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए बड़ी शाहरा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह शहर वाक़ है। नाजरीन, याद रहे कि आज भी वादी समूद एक जाए इबरत का नक्शा पेश कर रही है। अल एला शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तारीखी हैसियत के पेश नज़र 1972 में इसे सयाहों के लिए खोल दिया था और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सालेह स्टेशन रखा गया है। ताहम ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ये लकोदिक मैदान चटियल बियाबान 18 से 20 मुरबा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हज़ारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत हैं जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुरख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल कबले मसीह के उन फनपारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर उस शहर खामोशा के हज़ारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस ज़माने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम ना होगी, जिसे उनकी बदआमालियों और नाफरमानियों के सबब एक ज़ोरदार, तेज़ और हौलनाक आवाज़ के ज़रिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और समूद के साथ क्या किया जो वादी क़रा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बनाई हुई ज़मीन में घूमो फिरो, उसकी सैर करो और देखो कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिन्होंने जुल्म किया और शिरक किया। और ये निशानियाँ अल्लाह ताला ने इसीलिए बाकी रखी हैं कि जिनको देखकर इंसान को चाहिए कि अल्लाह के इन अजाबों से इबरत हासिल करे जो साबका कौमों पर नाजिल हुए। जिन गुनाहों की वजह से वो लोग तबाह हुए, उन गुनाहों से हमें दूर रहना चाहिए। नाजरीन, आइए अब आपको बताते हैं कि यूरोप के मुस्तशरिकीन समूद की असल के बारे में क्या कहते हैं और उनके वजूद के बारे में उनकी आरा क्या हैं। इस सवाल के जवाब में 2 गिरोह हैं। एक फरीक कहता है कि ये यहूद का एक गिरोह था जो फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हुआ था और यहीं बस गया था, मगर ये कौल ना सिर्फ पाया तहकीक से गिरा हुआ है बल्कि क़तन गलत और महमल है, इसलिए कि तमाम मौर्रखीन बाइत्तफ़ाक़ आरा ये तस्लीम करते हैं कि अभी वो ज़माना करीब भी न आया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकलते कि समूद की आबादियाँ हलाको तबाह हो चुकी थीं और उनका किला कमा हो चुका था। नीज़ कुरान अज़ीज़ तसरीह करता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम फ़िरौन ने झुटलाया तो आले फ़िरौन ही में से एक मर्द मोमिन ने यह कहकर अपनी कौम को डराया
کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو مورخین مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ امالکہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان امالکہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانے میں فنسنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کی، اور عام رائج طریقہ یہ بھی عالیشان محل بنائے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالکہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ املیک بن عود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہیں، اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں یر طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولا اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو، اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ ناظرین، رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ، سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں سالوں کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے، کہتا ہے آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبتیوں کے اقتدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر بنت، قبر باشا، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبتی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔ ناظرین، مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے ایک کتبہ وہ بھی ہے جو پتھر پر نبتی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے۔ کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے، مقبرہ کمکم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے۔ یہ نبتیوں کی بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا نواں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے، بس امی جو شرا اور شاہ، لات، امنت، منوت،
اور قیس کی ان پر لعنت ہو۔ جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے یا کم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے، اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذی شورا، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارسی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہے، اور وہ اصلی ہو جعلی نہ ہو۔ اس مقبرے کو وہب اللتا بن عبادہ نے بنایا۔ ناظرین، جہاں تک اہل سمود کے مذہب کی بات ہے، سمود اپنے بت پرست پیشوؤں کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح یعنی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ تو اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ میں ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے، خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نمبر 3، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ نمبر 4، وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی رحمہ اللہ اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی، اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ ناظرین، ان اقوال کے علاوہ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا تذکرہ ہے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں، اور یہ آیات عبرت و معزت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جانکاہ تمہیں آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ قوم کے جن سربر آوردہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا ہے
کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے، یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ پس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے اور دیکھو ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی کوشش و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے، جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک دن بڑے کی۔ پھر کونچے کاٹی اس اونٹنی کی، پھر کل کو پچھتاتے رہ گئے۔ پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ ناظرین، قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہوا ہے۔ بیان کی گئی آیات کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے اور ان کی سرکشی کا جن میں بیان ہے، اور اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے دور رہیں، اور خود کو ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ ناظرین، ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ملتی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کی۔ آئیے اس بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ناقۃ اللہ اگرچہ حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کا ایک نشان تھی، تاہم قرآن پاک کی تصریح ہے کہ وہ قوم سمود کے لیے آزمائش اور ابتلا اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناکا کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشانی طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر
دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں، اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں، تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش خدا کی بے غایت نعمتوں کی علامت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ کہ ان کو زمین کے خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔ اسی طرح ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین یعنی نیکوکاروں کی صف میں بھی شامل ہیں، یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے، ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت و دولت اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت و دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اور ایسی حکومت و دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کا۔ یاد رکھیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ گستاخی کی، جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا معجزہ حقیقت میں اپنی نوعیت کا ایک عجیب معجزہ تھا، کیونکہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا اور پھر نکل کر بچہ جننا یہ بات عام فہم سے بہت بعید ہے، لیکن یاد رہے کہ معجزہ تو اصل میں یہی ہے کہ جو ناممکن معلوم ہو اور اللہ کی قدرت سے ممکن ہو جائے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ اس مفہوم کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین، قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و معزت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے
اور اللہ کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ لائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی یعنی معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا، اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و معزت کا سامان بنا دیا۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ ناظرین، معجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ، جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے، کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خرق عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامِ فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسے کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے، مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ بس عام قانون قدرت سے جدا رسول پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں ان کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا، اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ
خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالا تر ہے، اور اس کے مظاہرے کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے، اور اس لیے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ دوستو، غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن مجید نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ دوستو، غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا، کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی، تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت اللہ کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یکلخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے، اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر۔ پس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر چٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، معجزے سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خاص ان کے اپنے ذاتی خاص نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے، لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے، اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خاص کو اس طرح اس کے ذاتی خاص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.